बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज हम जमात नाहम की उर्दू की किताब का सबक कतबा पढ़ेंगे। आसान अल्फाज में मैं आपको इसकी वजाहत पढ़ाऊँगी। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको सिन्फ़ अदब बता दूँ। सिन्फ़ अदब है इसका अफसाना। शहर से कोई 1.5-2 मील के फासले पर पुरफ़िज़ा बागों और फलवारियों का मतलब है फूलों की क्यारियों में घिरी हुई करीब करीब एक ही वज़ा का मतलब होता है शक्ल की बनी हुई इमारतों का एक सिलसिला है जो दूर तक फैलता चला गया है। यहाँ ये मंजरकशी की गई है कि एक जैसी इमारतें हैं जो दूर तक बनी हुई हैं, एक जैसी इमारतों में कई छोटे बड़े दफ्तर हैं जिनमें कमोबेश तकरीबन 4000 आदमी काम करते हैं। दिन के वक्त इस इलाके की चहल पहल और गहमा गहमी आम तौर पर कमरों की 4 दीवारियों ही में महदूद रहती है, मगर सुबह को 10:30 बजे से पहले और सहपैर यानी दोपहर के बाद को 4:30 बजे के बाद वो सीधी और चौड़ी चकली सड़क जो शहर के बड़े दरवाजे से इस इलाके तक जाती है एक ऐसे दरिया का रूप धार लेती है। यानी कि लोग जब अपने घरों को वापस जाते हैं या मज़ीद जो बाकी लोग होते हैं वो जाते हैं तो ये सड़क बिल्कुल लोगों से भर जाती है जो पहाड़ों पर से आया हो और अपने साथ बहुत सा खसो खाशाक बहा लाया हो। खसो खाशाक खुश्क और रेज़ा चीज़ें। गर्मी का ज़माना, सहपैर का वक्त दोपहर के बाद का वक्त था। सड़कों पर दरख्तों के साए लंबे होने शुरू हो गए थे, मगर अभी तक ज़मीन की तपिश का ये हाल था कि जूतों के अंदर तलवे झुलसे जाते थे, यानी इतनी सख्त गर्मी थी। अभी एक पानी का छिड़काव करने वाली गाड़ी गुजरी थी। सड़क पर जहाँ पानी पड़ा था बुखारात उठ रहे थे, इतनी तपिश थी। शरीफ हुसैन क्लर्क दर्जे दोम मामूल से कुछ सवेरे दफ्तर से निकला और इस बड़े फाटक के बाहर आकर खड़ा हो गया जहाँ से तांगे वाले शहर की सवारियाँ ले जाया करते थे। घर लौटते हुए आधे रास्ते तक तांगे में सवार होकर जाना एक ऐसा लुत्फ़ था, मज़ा था जो इसे महीने के शुरू के सिर्फ 4-5 रोज़ ही मिला करता था। और आज का दिन भी उन्हीं मुबारक दिनों में से एक था कि जब वो दफ्तर से थका हारा घर लौटता तो तांगे पर जाता था। ऐसा कम ही होता था सिर्फ महीने के 4-5 दिनों में। आज खिलाफ मामूल के ख़िलाफ़ तनख्वाह के 8 रोज़ बाद जब उसकी जेब में 5 रुपए का नोट और कुछ आने पैसे पड़े थे, वजह यह थी कि उसकी बीवी महीने के शुरू ही में बच्चों को लेकर मेके चली गई थी और घर में वो अकेला रह गया था। दिन में दफ्तर के हलवाई से 2-4 पूरियां लेकर खा ली थीं और ऊपर से पानी पीकर पेट भर लिया था। रात को शहर के किसी सस्ते से होटल में जाने की ठहराई थी। बस बेफिक्री थी कि आज उसके बीवी बच्चे घर पर नहीं थे। वो बेफिक्र था। घर में कुछ ऐसा असासा नहीं था कि जिसकी रखवाली करनी पड़ती, इसलिए वो आज़ाद था कि जब चाहे घर जाए और चाहे तो सारी रात सड़कों पर घूमता रहे। थोड़ी देर में दफ्तरों से क्लर्कों की टोलियां निकलनी शुरू हुई और इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्लर्क थे, टाइपिस्ट थे, रिकॉर्ड कीपर थे, डिस्पैचर होता है दफ्तरी कागजात को रवाना करने वाले थे, अकाउंटेंट थे, हेड क्लर्क थे, सुपरिटेंडेंट थे, गर्ज अदना व आला हर दर्जा और हैसियत के क्लर्क थे और इसी लिहाज से उनकी वज़ाकता मखसूस शक्ल भी एक दूसरे से जुदा थी, मगर बाज़ टाइप ख़ास तौर पर नुमायाँ थे। साइकिल सवार आधी आस्तीनों की कमीज़, खाकी ज़ेन के निकर और चप्पल पहने, सर पर 16 हैट रखे, कलाई पर घड़ी बांधे, रंगदार चश्मा लगाए, बड़ी तोंदों कहते हैं पेट वाले बाबू, छाता खोले, छतरी उन्होंने हाथ में ली हुई थी, ठीक है, मुंह में बीड़ी सिगरेट, बगलों में फाइलों के गट्ठे दबाए। इन फाइलों को वो करीब हर रोज़ इस उम्मीद से
اس امید میں ساتھ لے جاتے کہ جو گتھیاں وہ دفتر کے غل غپاڑے میں نہیں سلجھا سکے، یعنی جو ان کے کام رہ گئے ہیں، ممکن ہے گھر کی یکسوئی میں ان کا کوئی حل سوجھ جائے، مگر گھر پہنچتے ہی وہ گھرستی کاموں میں ایسے الجھ جاتے کہ انہیں دیکھنے تک کا موقع نہ ملتا، اور اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوجھ جوں کا توں ویسے کا ویسا واپس لے آنا پڑتا، یعنی گھر میں وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے گھر کے کاموں کی وجہ سے۔ بعض من چلے یعنی اپنی مرضی کرنے والے تانگے، سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز، چھتری کے بغیر، ٹوپی ہاتھ میں، کوٹ کاندھے پر، گریبان کھلا ہوا، جیسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے سے تر بتر گیلے نظر آ رہے تھے۔ نئے رنگ روٹ، سستے سلے سلائے، ڈھیلے ڈھالے، بدقطع بدصورت سوٹ پہنے اس گرمی کے عالم کہتے ہیں حالت کو کہ گرمی کی حالت میں واسکٹ اور نیکٹائی کالر تک لیس، کوٹ کی بالائی اوپر کے جیب میں 2 3 فونٹین پین اور پنسلیں لگائے خرامہ چلے آ رہے تھے، گو ان میں سے زیادہ تر کلرکوں کی مادری زبان ایک ہی تھی، گو کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ، مگر وہ لہجہ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ وہ طمانینت نہ تھی، سکون نہ تھا جو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل ہونے پر اس میں باتیں کرنے پر اکساتی ہے ابھارتی ہے، بلکہ یہ کہ انہیں دفتر میں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا، اور اس وقت وہ باہم کہتے ہیں آپس میں بات چیت کر کے اس کی مشق باہم پہنچا رہے تھے۔ مشق باہم کرنا، کسی چیز کو پورا کرنا، یعنی پریکٹس کر رہے تھے۔ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم عمر بھولے بھالے ناتجربہ کار بھی جن کی ابھی مسیں کہتے ہیں چہرے کے بالوں کو بھی پوری نہیں بھیگی تھیں، اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اور ایسے عمر رسیدہ بوڑھے جہاں دیدہ گھاگ بڑی آنکھوں والے بھی جن کی ناک پر پورا سال اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا، یعنی مختلف عمر کے تھے، کچھ نوجوان کچھ بوڑھے، اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے 25 برس ہو چکے تھے، یعنی کب سے وہ آ جا رہے تھے تو انہیں سڑک کے اتار چڑھاؤ بھی معلوم تھے۔ زیادہ تر کارکنوں کی پیٹھ میں گدی میں ذرا نیچے خم سا آ گیا تھا، اور کند تیز استروں سے متواتر مسلسل داڑھی مونڈتے رہنے کے باعث، یعنی مسلسل وہ جب داڑھی منڈواتے رہنے کے باعث ان کے گالوں اور تھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھیں، جنہوں نے بے شمار ننھی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی، یعنی چھوٹے پھنسیاں جیسے ہوتی ہیں دانے۔ پیدل چلنے والوں میں بہت زیادہ لوگ بخوبی اچھی طرح جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ کتنے ہزار قدم ہے، کہ ان کو اتنے سال ہو گئے تھے آتے جاتے کہ انہیں پتہ تھا کہ ہمارا گھر دفتر سے کون سے راستے سے زیادہ قریب آتا ہے۔ ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائکی پر ناراض نظر آتا تھا۔ ایک تانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ تانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ شریف حسین نے اکنی نکال کر کوچوان کہتے ہیں تانگے والے کو دی، اور گھر کے بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے گردا گرد ہر روز شام کو کوہنا فروشوں یعنی کہ پرانی چیزیں بیچنے والوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھیں، اور میلہ سا لگا کرتا تھا۔ دنیا بھر کی چیز اور ہر وضع کہتے ہیں شکل، اور ہر کماش کہتے ہیں قسم کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں اور لوگوں کو چیزیں خریدتے مول تول کرتے دیکھنا بجائے خود ایک پرلطف تماشا تھا، یعنی جنہیں چیزیں نہیں بھی خریدنی ہوتی تھیں تو وہ بھی صرف تماشا دیکھنے کے لیے لوگوں کا آتے تھے جو چیزیں خرید رہے ہوتے تھے۔ نیکسٹ، شریف حسین لیکچر باز حکیموں، سنیاسی کون سے ہوتے ہیں؟ جڑی بوٹیوں کا ماہر، تعویذ گنڈے بیچنے والے
سیانوں اور کھڑے کھڑے تصویر اتار دینے والے فوٹوگرافروں کے چمگٹوں کے پاس ایک ایک دو دو منٹ رکتا، سیر دیکھتا، اس طرف جا نکلا جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں۔ یہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں۔ ان میں سے بعض ایسی تھیں جو اپنی اصلی حالت میں بلا شبہ بغیر کسی شک کے صنعت کا اعلیٰ نمونہ ہوں گی، صنعت مہارت کا، مگر ان کباڑیوں کے ہاتھ پڑتے پڑتے یا تو ان کی صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی، بگڑ گئی تھی کہ پہچانی ہی نہ جاتی تھیں، یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا جس سے وہ بیکار ہو گئی تھیں۔ چینی کے ظروف کہتے ہیں برتن اور گلدان، ٹیبل لیمپ یعنی مختلف قسم کی چیزیں کباڑیوں سے ملتی تھیں، جیسے چینی کے برتن ہو گئے، ٹیبل لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیڑیاں، چوکٹے کہتے ہیں فریم، گراموفون کے کل پرزے، جراحی آپریشن کے آلات، ستار، بھوس بھرا ہرن، پیتل کے لمڈھینگ یعنی لمبے بدھ کا نیم قد مجسمہ، یہ چیزیں ملا کرتی تھیں۔ ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہ دری سے اکھاڑا لایا گیا تھا۔ اس کا طول، اس کی لمبائی کوئی 1.25 فٹ تھی اور عرض کہتے ہیں چوڑائی 1 فٹ تھی۔ کتبہ، ٹھیک ہے، سنگ مرمر کا ایک ٹکڑا تھا۔ شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا۔ یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض صرف یہ دیکھنے کے لیے بھلا کباڑی اس کے کیا دام بتائے گا، قیمت بتائے گا، قیمت دریافت کی، پوچھی۔ کباڑی نے کہا 3 روپے۔ کباڑی نے اس کے دام کچھ زیادہ نہیں بتائے تھے، مگر آخر اسے اس کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا۔ کباڑی بولا، کیوں حضرت چل دیے، آپ بتائیے کیا دیجیے گا۔ وہ رک گیا۔ اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم سی آئی کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہ تھی اور اس نے محض صرف شوق تحقیق کو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی تھی، بلکہ اسے اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس نے سوچا، دام اس قدر کم بتاؤ کہ جو کباڑی کو منظور نہ ہو۔ کم از کم وہ اپنے دل میں یہ تو نہ کہے کہ یہ کوئی کنگلا ہے جو دکانداروں کا وقت ضائع اور اپنی حرص پوری کرنے آیا ہے۔ اس لالچ، کتنے کم دام بتاؤں گا، ہم تو 1 روپیہ دیں گے۔ شریف حسین نے کہا کہ میں تو 1 روپیہ دوں گا۔ یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد قدم اٹھاتا ہوا کباڑی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، یعنی اس نے یہ دام بتایا اور وہ جلدی سے اس سے دور ہونا چاہتا تھا، مگر اس نے اس کی مہلت ہی نہ دی۔ کباڑیے نے فوراً کہا، اجی سنیے تو کچھ زیادہ نہیں دیں گے، 1.25 روپیہ بھی نہیں۔ اچھا لے جائیے۔ شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے 12 آنے کیوں نہ کہے، یعنی میں نے 1 روپیہ کیوں کہہ دیا، کم کیوں نہیں کہے۔ اب لوٹنے کے سوا کوئی چارہ ہی کیا تھا۔ قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے اس مرمری ٹکڑے کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا بھلا کہ اگر ذرا سا بھی نقص نظر آئے تو اس سودے کو منسوخ کر دے، ختم کر دے، مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا، یعنی اس میں کوئی برائی نہ تھی جس کی وجہ سے وہ اسے واپس کرتا۔ نہ جانے کباڑی نے اسے اس قدر سستا کیوں بیچنا قبول کیا تھا۔ رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا تو اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف کہتے ہیں استعمال اس کے ذہن میں آیا۔ خدا کے کارخانے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ کیا عجب اس کے دن پھر جائیں، یعنی اس کے اچھے دن آ جائیں، وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپریڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 ہو جائے، یعنی وہ خیال کر رہا تھا کہ شاید میری بھی ترقی ہو جائے، یہ نہیں تو کم سے کم ہیڈ کلرک ہی صحیح۔ پھر اسے ساجے کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہ رہے، بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کروا کے دروازے کے باہر نصب کر دے۔ مستقل کی یہ خیالی تصویر اس کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا گئی۔ یہاں تک ہمارا جو ہے لیکچر مکمل ہو چکا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔